अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तमाम हज़रात बहुत अदब के साथ एक दफ़ा दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अल्लाह की रहमत है, उस रहमत का जो मजमू अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अनवर में डाल दिया, और वही से ये रहमतें फिर तकसीम हुई है सारे जहान में जिस जिसको मिली। तो इसीलिए हमारी भी यही चाहत और तड़प है कि अल्लाह उसका कोई कतरा, उसका कोई कतरे का करोड़ों हिस्सा अल्लाह हमें भी अता फरमाए। क्योंकि वो निगाहें जब जिस जगह वो नज़र उठी है, जहाँ जहाँ उठी है, रब ने सबको बुलंदियाँ अता फरमाई है, सबको मकाम और दर्जात अता फरमाए। जिन पे वो नज़र पड़ी है, उस नज़र का इतना असर है कि जिनके ऊपर वो निगाह बढ़ गई, क़यामत तक उन जैसा कोई नहीं हो सकता। तो उसी की प्यास लिए, तड़प लिए हम भी घूम रहे। तो इसलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कुछ मुनफरिद सा मामला रखा है, बिल्कुल सबसे चेंज है कि हम जैसे ही तसव्वुर में उनकी ज़ात को लेकर आते हैं, रब की रहमत का बरसना शुरू हो जाता है। जैसे उनकी मोहब्बत में थोड़ी देर के लिए मशगूल होते हैं, अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो जाती है। जैसे ही उनकी किसी एक अदा को अपनाने की कोशिश करते हैं, अपनाना शुरू करते हैं और नियत ही करते हैं कि मेरे आका की अदाएँ मैं अपनाऊंगा, अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो जाती है। मतलब उनसे निस्बत रखने वाला कोई भी काम हो, कोई भी अमल हो, कोई भी मामला हो, उसके पीछे रब की रहमत मख्फी है, और ख़ास रहमत, ख़ास से ख़ास रहमत। अगर ये आका अलैहिस्सलाम की अदाओं में अगर ये असर ना होता और अल्लाह की इतनी रज़ा ना छुपी, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के जो पर्दे हैं, जो राज है, रब की खुशनुदी के जो राज है कि अल्लाह किन आमाल से राज़ी होते हैं, किस अंदाज से राज़ी होते हैं, किस तरह राज़ी होते हैं, अगर इसकी मुंतहा पे कोई है ना समझने वाला, कि रब की रज़ा को समझने वाली जो इंतहाएं आला दर्जे हैं, जो बिल्कुल लास्ट स्टेप है इंसानियत के अंदर, अगर कोई बोले कि इन आमाल या इन तरीक़ों से अल्लाह राज़ी होते हैं, अगर उसको इस कायनात में कोई जानता था और समझता था तो वो सिर्फ सहाबा है। कोई सहाबा जैसा नहीं हो सकता। तो जब सहाबा ने देख लिया ना कि अल्लाह ने तो सारी बरकतें ही महबूब के कदमों में डाली है, तो उन्होंने भी फिर वही दर पकड़ लिया, उसी दर को अपनाया, उन्हीं की गुलामी को अपनाया, फिर एक एक अदा को अपने ऊपर इस अंदाज से अपनाया, लाजिम समझ के। हम तो समझे सुन्नत, वो सुन्नत के लिए जान देते थे, वो अदाओं पर मरते थे। तो इसीलिए अल्लाह पाक की जो रज़ा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के पीछे है, और अल्लाह ताला तक जाने का जो रास्ता है वो हुजूर का दर है, हुजूर की ग़ुलामी है। तो अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। इसलिए आपके सामने हमेशा एक अर्ज़ करता रहता हूँ कि जब हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो ये पहला स्टेप है, ये इब्तिदा है। पढ़ते जाएँ, अल्लाह की रहमत ख़ास मुतवज्जो होगी इंशाअल्लाह। जहाँ आखिरत है, जो हमारा मकसद है, उसके साथ साथ दुनिया के जो हालात हैं, अल्लाह ये जो गर्दिशें ये भी ख़त्म कर देगा उसकी बरकत से इंशाअल्लाह। और अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें। और क्या है ज़िंदगी में, हम जितने बैठे सबको पता है ये रास्ता सही है गलत, किसको नहीं पता। अगर इस्लाम और दीन की तालीमात से हट के भी देखें तो फितरत इंसानी जो है अंदर से, जो जिस्म में रूह है ना, मुसलमान क्यों काफिर क्यों, गलत चीज़ के ऊपर बेचैन करती है। चाहे मुसलमान हो काफिर हो, मुसलमान थोड़ा सा ईमान के नूर की वजह से उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर महसूस होती है, वो उस चीज़ को मानता है क्योंकि उस कानून को समझता है कि मैं इस्लाम लाया हूँ, इस्लाम में ये सारी चीज़ें नहीं है और इन चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को छोड़ना है। काफिर लेकिन फितरत जो अल्लाह ने रखी इंसान की, जो रूह जिस्म से कनेक्ट है,
کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہوگا وہ دل کو بے چین کرتا ہے. کافر بھی ہوگا اس کا بھی دل بے چین ہوگا, اس کی روح کے اندر بھی وہ چیز نہیں رہے گی, کیونکہ کچھ چیزیں ایکول ہے, سارے انسانوں میں سیم ہے. پھر ادھر فرق ہے مسلمان کا اور غیر مسلم کا, اسلام کا اور, لیکن غیر مسلموں میں بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں, جیسے ہمارے اسلام میں شراب تقریباً سب مذہب میں حرام ہے, زنا ہے ہر مذہب میں حرام. اسی لیے تو ان کی جو بے چینی ہے, جو ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, وہ سب کے لیے سیم ہے. مسلمان کو اس لیے زیادہ فیل ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کا نور ہوتا ہے, لیکن روح ان کی بھی بے چین ہو جاتی ہے جو کفار ہوتے ہیں, کیونکہ نظام میں رب کے نظام سے ہٹ کے چیز ہے, بلکہ فطرت سے ہٹ کے چیز ہے. تو وہ جو فطرت سے ہٹ کے کوئی بھی عمل ہوگا نا وہ تکلیف دے گا, وہ تکلیف دے گا, اس سے بے چینی آئے گی, ڈپریشن آئے گا. تو اسی لیے یہ سارا معاملہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا, جو ایک مسلمان اور ایک مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہو, اور جہاں ہم بچپن سے کچھ نہیں تو کبھی علماء کا کہیں بیان سن لیا, کہیں جمعے میں سن لیا, کسی جگہ چلے گئے, کوئی مسلمان ظاہر بات ہے اپنے حساب سے مواد تلاش کرتے ہیں, جب حدیث پاک سامنے آتی تو سمجھ جاتا ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے. ایک کافر اس کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا, لیکن مسلمان کو پتہ ہوتا ہے, جب وہ بیانات سنتا ہے تو وہ اپنے حساب سے, مطلب مسلمان کو اپنے معاملات کا پتہ ہوتا ہے, اس کا عمل کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے. لیکن جس مسلمان گھرانے میں تو اس کو پتہ ہے زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, غیبت حرام ہے, حسد حرام ہے, اس کو حلال حرام کی تمیز ہے, اتنا علم ہر بندے کو ہے. لیکن ساری جو مطلب کوشش اور جدوجہد کی چیز کی ہے کہ اس کے اوپر زندگی آ جائے, جس فرق کو ہم سمجھتے ہیں اس میں سے جو چیز غلط ہے وہ نکل جائے, جو اچھی ہے اس کو اپنا لیں. بس یہ چھوٹا سا اتنا بڑا مسئلہ نہیں, پتہ سب کو ہے. مطلب میں آپ کو بھی یہاں غیبت کے اوپر بیان کروں یا جھوٹ, میں بولوں گا جھوٹ سب کو ہی پتہ ہے. اللہ کی ایک جھوٹ کے اوپر جو ایک عام مشہور وعید ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے, یہ پتہ ہے سب کو, نارملی پتہ ہے, ہر بندہ جانتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر زندگی آ جائے, یہ جو چیز ہے ہمارے اندر پہنچ جائے کسی طرح. تو ہم تو وہی کر سکتے ہیں نا جو ہمارا اختیار ہے, تو اختیار کی تو چیز کریں, اختیار ہمارے اختیار میں جو ہے وہ کریں, اور جو اختیار اللہ پاک نے عمومی عطا فرمائے اور جو سب کے لیے سیم ہے, ایک جیسا ہے, وہ اختیار تو ہم چیزوں کو کریں, ان اعمال کو کریں. ایک بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے اختیار دیا کہ بھئی تو توبہ کر سکتا ہے, معافی مانگ, سب کے لیے معافی میری طرف سے عام ہے, تو معافی تو مانگے. چلو صحیح ہے, ہم کو ایک دل میں تڑپ ہو کہ اللہ میں نے بدلنا ہے, دوسرا اللہ سے توبہ کرتے رہے, کوشش میں لگے رہے, تو پھر اللہ پاک راہیں ہموار کرتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک گناہ گار تھا, میں بالکل مختصر سی بات کرتا ہوں, پھر تھوڑا 5 منٹ ذکر کر کے پہ مراقبہ کرتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار تھا, میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. اس بندے نے 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ 99 قتل. اس کے دل میں 99 قتل کے بعد احساس آیا کہ میں اپنے آپ کو بدلوں, مطلب میں صحیح راستے پہ آؤں, بس میں اب زندگی کو چینج کروں, میں نے اتنا ظلم کیا, انسانوں کا قتل کیا. تو اس کے جیسے ہی اس کے دل میں ایک بات آئی اس چیز سے بچنے کے لیے, گناہ سے, تو اس نے کوشش شروع کی, تلاش شروع کی. تو کبھی کسی سے پوچھتا, تو ایک بزرگ کے پاس گیا, اس کو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, ایک تھے کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار تجھے تو اللہ معاف کیسے کرے گا, مطلب کیسے معاف کرے گا, تو 99 قتل کیے. تو وہ جب یہ سنا تو ایک الگ سی مایوسی آ گئی, اس کو صحیح اس کے مطابق نہیں ملا نا معاملہ, تو اس نے ان کو بھی قتل کر دیا, چل پورے 100 پورے کر دیے. لیکن اس نے اپنی تلاش کو جاری رکھا, اس نے اپنی تلاش جاری رکھی. تو جب تلاش میں تھا اچانک کہیں کچھ اور لوگ ملے, انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایک کام یہ کرو, اگر تمہیں ایسے ہی توبہ کرنی ہے اور ایسے ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے تو فلاں ایک جگہ ہے, فلاں علاقہ ہے, وہاں پہ جاؤ, نیک لوگ بستے ہیں, اللہ والے لوگ بستے ہیں, ان کی صحبت کو اختیار کرو, ان کی صحبت میں. کوشش کی نا, گناہ ساتھ دے کے چل رہا ہے, لیکن تڑپ ساتھ گیا کہ کوشش کی, اسٹیپ لیا, آگے بڑھ رہا ہے, چل رہا ہے, تو وہ نکل پڑا. جو اس کا سفر تھا پیدل, وہ چلتے 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 کسی ایک مقام پر پہنچا تو اس کی طبیعت پہ اثر آیا. وہ اثر ایسا آ گیا کہ اس کا آخری وقت سامنے آ گیا بالکل زندگی کا, تو وقت سکرات ہو گیا. اب وہ وہاں پہ کشمکش میں, لیکن وہی بات ہے نا, جب موت آتی ہے تو ایک سانس آگے نکلنے نہیں دیتی, نہ کسی سانس کو اندر آنے نہیں دیتی. اس دن ایک ساتھی کہنے لگا کہ یار موت والی کیفیت ہے, کوئی پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا, ذہن میں نہیں, لیکن ایسی موت کو لے کے نا کہ یار موت یہ وہ موت ایسی امر ہے اللہ کا کہ جب موت آئے گی نا
آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کے روح کیسے نکل گئے، سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، کوئی ایسے انڈیکیٹر نہیں لگے ہوئے کہ اللہ کی سگنل آنے لگ جائیں، بس ختم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو یہ فیلنگ کیسے آ جاتی ہے موت کی، میں آپ کو اس کی بات بتا، لاجیکل وہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ساری زندگی، اللہ والے کا مطلب کیا ہے، اللہ کا دوست، وہ ساری زندگی کیا کرتے ہیں، اللہ اللہ، اپنے گناہوں سے توبہ، اللہ سے معافی، چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو روح ہوتی ہے نا وہ رب سے ایسی کنیکٹ ہوتی ہیں، اور ان کا سسٹم جنت میں بن چکا ہوتا ہے۔ تو جب آسمانوں سے امر آتا ہے کہ بھائی اس کی روح نکال لی جائے، میرا یہ بندہ نیک ہے، تو جب وہاں سے ٹیم آ رہی ہوتی ہے فرشتوں کی، جو حدیث پاک میں آتا ہے، ایک چھوٹے سے کیا کہتے ہیں اس کو، کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر خوشبو لے کے، تو وہ وہیں سے معاملات معطر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو سگنل مل جاتے جانے والا۔ تو بعض اہل اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ پہلے ہی اشارہ دے رہا، وہ اتنی اس آگے کا جب نظام آن ہو رہا ہو نا اور دنیا کا سسٹم آف ہو رہا ہو، تو اس کی خوشبو اور مزے ایسے شروع ہو جاتے ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا، خواجہ تنویر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم 2015 میں حضرت کا نومبر 22، تو ہم وہیں ہاسپٹل میں، مجھے آج تک یاد ہے، تو جو ڈاکٹر تھے آئی سی یو میں، بالکل وہ تو وینٹیلیٹر سے بھی باہر آ گئے تھے، نہ بات کر سکتے تھے نہ ہل سکتے تھے، بس اپنا۔ تو جب پیر کا دن، اتوار سے جیسے مغرب کا پیر، شب پیر جسے کہتے ہیں، جیسے داخل ہوا تو ایک دم سے حرارت سی ہوئی، تو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ہنسنا شروع کر گئے، جو بندہ میڈیکل کی دنیا میں بالکل کومے والی پوزیشن میں ہو، لیکن جب وہ وقت آخر آ رہا ہے ہنسنا اور مسکرانا شروع ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پورے آئی سی یو کے اندر خوشبو پھیل گئی، ایک الگ ہی خوشبو میں، ایک پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں، اور ہنستے ہوئے دنیا سے چلے گئے، کلمہ پڑھ کے ہنستے ہوئے۔ یہ میرے شیخ اول خواجہ تنویر حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر غسل الحمدللہ اپنے ہاتھ سے دیا میں نے، اپنے ہاتھ سے، اور بھی ساتھی تھے، تو غسل کے وقت جب حضرت کا چہرہ دھو رہے تھے نا، تو یہ سارے جو دانت تھے، یہ جیسے ایک بندہ کھلا کے ہنستا ہے ایسے ہنس رہے تھے، مسکراہٹ نہیں، باقاعدہ ہنسی۔ تو وہ کیوں نہ ہنستے ہوئے دنیا سے جائیں جس سے مالک راضی ہو۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے ایسی موت آتی ہیں کہ ہنستے ہوئے جاؤ، دنیا رو رہی ہوگی لیکن خود ہنستے ہوئے جاؤ، ساری زندگی جس نے رب کے نام لیے ہوں، رب کو راضی کیا ہو۔ ہمارے حضرت صاحب شیخ الحدیث مولانا اسفندیار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آغا خان میں ایڈمٹ تھے، جب آپ کو وینٹیلیٹر سے نکالا گیا تو ڈاکٹروں کی طرف سے اشارہ آ گیا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وینٹیلیٹر سے نکالا تو بس وہ جو پائپ ہوتا ہے وینٹ کا جو اندر منہ سے گیا ہوتا ہے وہ نکلا، اور زور سے یعنی آواز کے ساتھ اشہد ان لا الہ، پورا کلمہ پڑھا، پھر 3 دفعہ اللہ اللہ بولا، اسی میں کچھ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پتہ ہوتا ہے، جانا ہے، جن کے دل ٹھنڈے ہوئے ہوتے ہیں نا آگے کے حساب سے، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے معاملات مالک سے اچھے چل رہے ہیں، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے آگے نکلیں۔ میں اس دن آپ سے کہہ رہا تھا اگر خودکشی اسلام میں حلال بھی ہوتی ہے اور عبادت بھی ہوتی ہے کہ چلو کوئی خودکشی کر سکتا ہے، تو ایک بھی اللہ والا دنیا میں نظر نہیں آتا، یاد رکھو، وہ چلے جاتے ہیں رب کے پاس۔ وہ تو یہاں ایسے سمجھے کہ انتظار میں جو عشق ہوتا ہے نا، عشق کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ معشوق سے ملاقات ہو جائے، بس محب کو محبوب سے ملنا ہے، عاشق کو معشوق سے ملنا ہے، تو ملاقات کے درمیان تو ایک ہی پردہ ہے، وہ کیا ہے، موت۔ تو وہ بندہ ادھر مر گیا، واقعی اپنا چل رہا تھا، بات آ گئی نا موت کی، تو وہ اپنا ایک الگ نکل گیا۔ جب موت جیسی اس کے جسم سے روح نکلی، اب روح کا نا سسٹم نکل چکا تھا، تو اتنے میں فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے، دونوں فرشتے آ گئے۔ جب اس کی جسم سے روح نکلی دونوں فرشتے وہیں آ گئے۔ اب وہ جیسے ہی روح نکلی تو ایک جنت والے فرشتے نے کہا کہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے یہ اس کے نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، تو لہٰذا اس کی توبہ ہو گئی، یہ جنت میں جائے گا۔ جو جہنم والے فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں، ابھی یہ گیا نہیں تھا، رستے میں تھا، گنہگار تھا، مجرم تھا، لہٰذا یہ جہنم میں جائے گا۔ فیصلہ رب تعالیٰ کے دربار میں چلا گیا۔ اللہ پاک نے دونوں سے فرمایا کہ تم جو ڈسٹینس ہے جو وہ ناپو، اگر یہ نیک بستی کے قریب پہنچ چکا تھا تو یہ جنت پہ جائے گا، اگر اس سے پیچھے تھا، وہاں کا فاصلہ زیادہ ہے جہاں سے یہ نکلا ہے، مطلب وہ ڈسٹینس ہے وہاں پہ کم ہے، تو یہ جہنم والا ہے۔ اب جیسے ہی فرشتے ناپنے کے لیے زمین پہ آئے تو کتابوں میں آتا ہے رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا
کہ جو نیک لوگوں کی طرف کا فاصلہ ہے وہ خود بخود کم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ بھی تو پیار کرتا ہے, وہ بھی تو دیکھتے ہیں میرا بندہ سچے دل سے آیا ہے, محبت سے آیا ہے. یہاں یہ واقعہ بنی اسرائیل کا, یہاں توبہ کی نیت سے نکلا ہے یا اپنے رب کو پانے کے لیے بندہ نکلا ہے, خالی وہ مر گیا, اس کا نکلنا ہی توبہ ہے, سبحان اللہ اس کا قدم اٹھانا ہی توبہ ہے. سبحان اللہ. وہ اسی سوچ سے جا رہا ہے نا کہ میں بدل دوں گا اپنے آپ کو, آگے کی زندگی رب کی چاہت پہ ہوگی, کچھ شرمندگی ہے تو بدلنے جا رہا ہے, تو توبہ تو آٹومیٹک بن گئی, سبحان اللہ. تو اس کی توبہ قبول ہوئی, رب نے اس کو جنت میں ڈالا. تو ہمارا کام بھی ایسا ہی ہے, ہمارا کام بھی ہے ہم بھی جڑ جائیں, بس آ جائیں. گناہ ہوں گے, شیطان کرے گا, بہکائے گا نفس سے, لیکن ہم نے بھی ایک ضد پکڑ لینی ہے. وہ کیا ہے کہ نفس اگر ہم سے گناہ کرا رہا ہے, ہم نے اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے, اور شیطان کو بھی ہم نے, شیطان کے ساتھ بھی جو ہماری ایک جنگ ہے وہ بھی جاری رکھنی ہے, لیکن ہم نے ایک عزم کرنا ہے کہ توبہ نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. توبہ ہم نے تھام کے رکھنی ہے, اور توبہ کے اندر جو ذائقہ ہے, جو اس توبہ کے اندر ایک نور ہے, توبہ کے بعد جو ایک خوشبو ہے وہ درود پاک کی ہے, ہم نے ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. یاد رکھیں, توبہ کرتے رہیں. تو جیسے اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ غار کے اندر آیا, ایک کتا تھا نا غار میں, کئی 100 برس ساتھ تھا, لیکن کتے نے ایک صحبت ایسی اختیار کی, ساتھ ایسی ان کے ساتھ جڑ گیا اور وہاں چلا گیا, سو گیا, تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا. کتے نے صحبت لی تو قرآن میں اس کا ذکر آ گیا, ایک پوری صورت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ اس کتے کو انسانی شکل دے کے جنت میں داخل کرے. تو جو کتے صحبت اختیار کریں نیک لوگوں کی, جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, تو ان کو رب جنت دے رہا ہے, اور وہ پیچھے امتوں کے لوگ ہیں. تو جو اس امت کے لوگ ہیں یہ تو اشرف ہے, اعلیٰ ہے, افضل ہے, یہ تو اللہ کے یہاں بہت معتبر ہے, شان والے ہیں. ان کا تو رب خود منتظر بیٹھا ہے, سبحان اللہ. اللہ خود منتظر بیٹھا ہے کہ یہ آئے, ان کو رحمت کے جلوے دکھاؤں. تو ہمیں کس چیز سے مایوسی ہونی ہے؟ مایوسی تو تب ہے نا, بات سمجھ. تو ہم نے کوشش شروع کرنی ہے اسی طرح جس طرح وہ بندہ نکلا جستجو میں, ہم نے جستجو اپنے اندر سے شروع کر دینی ہے کہ بس ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چسکے کے لیے بیان کا سننا, آنا جانا, یہ زندگی ایسے, بس کوشش کرو, لگے رہو, بس جو جہاں تک بھی ہے نا لگا رہے, اپنی جگہ سے ہلتا رہے ہلکا ہلکا, ایک جگہ کھڑے نہیں رہے. وہ ہلانے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہے وہ توبہ ہے. آپ نیت کر لیں, میں آپ کو عمل دیتا ہوں. جیسے پچھلے ہفتے میں نے بتایا کہ جو سب سے اونچا اسم اعظم ہے, اسم اعظم کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا سب سے اونچا نام پتہ چل جائے, جس کی برکت سے دعائیں قبول ہو. جیسے ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا, صحیح ہے, اس نے کہا کہ آج میرے دربار میں جتنے لوگ موجود ہیں اس احاطے کے اندر, ان سب کو ایک اعلان ہے کہ جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا آج وہ چیز اس کی ہو جائے گی, جو جس چیز کو چھوئے گا وہ اس کی ہو جائے گی. تو کسی نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا, کسی نے سونے پہ, کسی نے زیوروں پہ, کسی نے دولت, دینار, درہم, کسی نے کوئی اور چیز, بس جو جس کو سمجھ آیا اس نے بادشاہ کے دربار کی اس چیز پہ ہاتھ رکھا, تو بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا. تو وہاں پہ بادشاہ کے ساتھ ایک اس کی کنیز تھی, کوئی غلام, وہ کھڑی تھی. تو سب نے کہا یہ بیوقوف ہو, دیکھو یہ ایسی کی ایسی کھڑے, سب کچھ نہ کچھ لے گئے, یہ بیوقوفی کی ایسے رک گئی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم وہ اپنے اعلان کو دوبارہ ریپیٹ کرو کہ تم نے اعلان کیا کیا. تو بادشاہ نے کہا میرا اعلان ہے کہ اس دربار میں جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. تو اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, بس اس نے کہا جسے بادشاہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. سب کچھ مل گیا. رب نے بھی ایسی پوری کائنات بچھا دی ہے, بچھا دی. اور خالی اللہ کا یہ اعلان نہیں ہے میرا بندہ تو جو مانگ میں دوں گا, اللہ تو ساری دنیا ہے. تو ہم کوئی کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی کس چیز کے پیچھے, کوئی کہتا ہے یہ آ جائے, یہ آ جائے. اور رب کی طرف سے تو یہ اعلان بھی ہے جو چاہے مجھے لینا تو میں اس کا ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. جو مجھے, میرا تعلق, میری دوستی, میری یاری, تو ہم کیا لیں, بادشاہ لیں یا زمین؟ بادشاہ. جسے رب مل گیا سب کچھ مل گیا, سب اسی کا ہے. تو اللہ کا ملنا سب سے آسان ہے اس دنیا میں, سب سے آسانی کے ساتھ دوستی اور جو دل لگی اور یاری ہے نا وہ اللہ کی ہے, سب سے آسان. آپ کو بولے, میں نے پچھلے ہفتے کہا نا کسی بڑے سیٹ, جیسے کوئی بہت بڑا دنیا میں جس کا نام چل رہا ہو, جو بھی ٹرینڈ میں چل رہا ہو, بھائی ملک ریاض صاحب, بولے بھائی اس سے دوستی کر لو. میں ایسے نام ہے آپ سب جانتے ہیں, وہ اندر دوستی کرے گا آپ سے, آپ بتاؤ. لیکن اس کا جو ایک شوشہ سسٹم ہمارے اوپر کتنا بیٹھا ہوا ہے, بیٹھنے کی وجہ یہی ہے نا
کہ ایک دنیا کی جب محبت دل میں ہوگی تو دنیا کے بڑے لوگوں کی چیزیں دل میں بیٹھتی ہیں کہ بھئی یہ بڑا عہدے والا ہے، منصب والا ہے، شان والا ہے، یہ پیسے دو. وہاں تک کنیکشن ہی نہیں ہے. کوئی آپ سے ایک چھوٹا سا تھانے دار بھی دوستی نہیں کرے گا. آپ کے پڑوس کا کوئی تھوڑا بہت جس کے پاس سسٹم آ جائے وہی آپ سے رخ پھیر دیتا ہے، الگ ہی چوڑائی میں آتے ہیں. ایسے ہی ہے انسانوں کو تھوڑا تھوڑا بھی سسٹم مل جائے اس کا جو پروٹوکول چینج ہو جاتا ہے، نظام چینج ہو جاتا ہے. قربان جائے اس ذات پر جس کی پوری کائنات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن سمندر کے کنارے کھڑا تھا دانیال ساتھ تھا. ہمیں سمندر دیکھ رہا تھا، یہ اپنی مستی باتیں کر رہا. میں نے دیکھا یار یہ اتنا بڑا سمندر ہے، جوش مار رہا ہے. تھوڑا سا ہماری طرف کنارہ ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ کدھر ہے، کوادر تک، پھر بحر عرب ہے. اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا سمندر، سبحان اللہ اللہ کے سامنے قطرہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. قطرہ بھی نہیں ہے، قطرہ. اس کی گہرائیوں کو بھی آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. کہ ایک وقت ایک گہرائی کے بعد تو ایسا اندھیرا شروع ہوتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. یوں کہے کہ سلمان علیہ السلام نے جب وہ کھانا بنایا تھا نا، جو کئی مہینوں اس کو کھانے جو مچھلی نکلی تھی سمندر سے باہر، وہ آج بھی سمندروں میں موجود ہے. وہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی ہے. اتنا بڑا سمندر ہے. سورج، اگر آپ تھوڑا سا سائنس نے جتنا علم کھولا ہے ہم پر، اس کے حساب سے بھی اس کائنات کو تھوڑا سا دیکھیں اور پڑھیں تو یہ کتنے اس طرح کے پلینٹ ہیں، کس طرح چاند کا کیا سائز، اس سے ستارے کتنے بڑے، ستاروں میں سورج ستاروں سے بڑے بڑے، یعنی سورج سے بڑے بڑے ستارے. بہت آپ جائیں آپ بولیں یہ کائنات ہے کیا ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. زمین یہ سب جس نے بنائی ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بے شک بے شک. آسمان، یہ جو کچھ بھی ہے پوری سائنس آسمان سے نیچے ہی ہے نا، اوپر تو نہیں ہے. یہ جتنا نظام آپ تک اور ہم تک پہنچ رہا ہے آسمان سے نیچے. تو اللہ کے تو سارے آسمان ایک سے اونچا ایک ہے، ان سب کا اکیلا مالک ہے. وہ اس کی کرسی ہے، اس کا عرش ہے. سبحان اللہ. اور یہ جن کے ہم نام سن رہے ہیں خود اپنے سمیت، یہ بڑا ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے. بڑا ہو ہی نہیں سکتا کوئی. جس کو موت آنی ہے وہ بڑا کیسے ہے؟ جس کو موت آنی ہے وہ کچھ ہے ہی، شے ہی نہیں ہے، کوئی کچھ چیز ہی نہیں ہے وہ. ہم بھی فنا، سب فنا، ہر چیز فنا ہے. یہ نظام بھی فنا ہے، سارا جہان فنا ہے. تو بڑا تو وہ ہوا نا جو ہے جب سے، جب کچھ بھی نہیں تھا، اور جب رہے گا جب کچھ نہیں ہوگا. اور جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ رب کہہ رہا ہے مجھ سے دوستی کر لو. سبحان اللہ. چلو ہماری طرف سے بات ہوتی نا کہ اللہ ہم تجھ سے دوستی کر رہے ہیں، تو ہمیں لگتا کہ یار دوستی کے کچھ یہ لوازمات ہیں، کچھ یہ سسٹم میں اپنانے پڑیں گے. لیکن یہاں تو ادھر سے فرینڈ ریکویسٹ آئی ہوئی ہے. کہاں سے اللہ؟ ریکویسٹ آئی ہوئی ہے. ایکسیپٹ کس نے کرنی ہے؟ ہماری طرف سے قبولیت نہیں ہو رہی ہے. کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، اللہ کو تلاش کر رہا ہے جنگلوں میں، کوئی اپنے مجاہدے کر رہا ہے، کوئی مراقبے کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اللہ ایسے نظر ہے. کیا بات ہے، قربان جائے. جنید بغدادی بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ماں سے کہا ماں مجھے اجازت دو. میں آپ کو یہ نقطہ بتاتا ہوں نا، یہ مختلف پوائنٹ ہیں زندگی کو سمجھنے کے. ماں کہ مجھے اجازت دو اور اپنا حقوق معاف کر دو. میں رب کی محبت اور اس کی تلاش میں در بدر پھرنا چاہتا ہوں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، ایسے ہی نا. اب وہ پھر 15 سال وہ اپنے گھر سے باہر رہے، جنگلوں میں، یا پھر مراقبے، مشاہدے، جو کچھ تہجد سب پڑھ. 15 سال ماں کی اجازت مل چکی ہے کہ جاؤ میرے حقوق معاف ہیں. وہ مائیں بھی مائیں تھی نا، انہوں نے بھی بولا جاؤ. 15 سال پھرتا رہا. کتنے؟ 15 سال رب کی تلاش میں. 15 سال بعد وہ گزر رہے تھے کسی جگہ کے لیے، تو وہاں سے ان کو یاد آیا کہ میرا گھر بھی ادھر تھا، تو چلو اپنی بوڑھی ماں کی خبر لے لوں. تو دروازے میں پہنچا تو رات کا پہر تھا. اس نے کہا کہ اگر میں دروازہ ابھی دستخط دوں تو ماں آرام کر رہی ہوگی اور اس سے خلل آئے گا، اس سے خلل ہوگا، تو لہٰذا میں ویٹ کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں. انتظار کر رہے تھے تو اتنے میں وہ پہلے زمانے میں سے نا کہ پانی وغیرہ کے لیے یا وضو کے لیے الگ ہی کنیکشن ہوتے تھے، وہ الگ سب کچھ اوپر ہی ہوتا تھا. تو پانی کی ایسی آواز آئی، پانی بہتا ہوا نظر آیا، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی ماں میری جاگ چکی ہے، ماں میری جاگی تہجد کے لیے. تو انہیں ہلکا سا دستخط دیا نا، تو اندر سے ماں نے ان کا نام لے کر کہا کہ تو آ گیا ہے، میں دروازہ کھول رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ ماں ایسے تھے، وہ دستخط بھی پہچانتی ہے کہ کس کا دستخط ہے. محبت ایسی نا، ایسی پیار. اب یہ جیسی وہاں پہنچے، ماں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے ماں کو دیکھا، تو بولا کہ بھائی کیا ہوا؟ وہ 15 سال لگا کر آیا، کیا پایا؟ مطلب تجھے کچھ نہیں ملا؟ تو ماں نے ایسی ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھا کے کیا کہا کہ اے اللہ، میرا بیٹا
15 سال تیری راہ میں پھرتا رہا ہے اور اب تک بھی یہ تجھے نہیں پا سکا، اللہ تو اس کو اپنا آپ دے دے۔ سبحان اللہ، یہ دعا مانگی، وہ فرماتے کہ میری زندگی کی ساری چیزیں اللہ نے مجھے لوٹا دی۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ 15 سال کی میرے مجاہدے، میری بھاگ دوڑ مجھے وہ چیز نہیں دی جو ایک دعا دے گئی۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ ہے کہاں۔ سمجھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ بستا ہے، آپ اسی دنیا میں اللہ کو پہچانیں، اسی دنیا میں تلاش کریں۔ اس کی جو تعلق اور دوستی ہے نا، وہ انسانوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ رشتے ماں کے، باپ کے، بہن بھائیوں کے، یہ جو رشتے ان میں وہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ تلاش تو کریں، سبحان اللہ، ہاں نا، کریں تلاش۔ آپ دیکھیں کسی کے درد دل والے کے ایک آنسو اپنی طرف لے کے تو دیکھیں، سبحان اللہ، تمہاری تہجد وہ جگہ تمہیں نہیں پہنچائے گی کسی ایک، وہ بھی گنہگار کی بات کر رہا ہوں، کسی گنہگار سے دعا لے کے دیکھیں، نیک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کتب غوث اور بزرگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی گنہگار سے گنہگار انسان کی، لیکن اس کی ایک چاہت پوری کرو۔ شراب کے نشے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی فریادیں رب نے ولی بنا دیا لوگوں کو، کیا بات کریں، تاریخ اٹھائیں۔ اللہ اللہ ہے، اس کے یہاں کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس کی رحمت کو جوش آئے گا سب کو اس دریا میں دھو دے گا، اور جب پکڑنے میں آئے گا تو پھر سب بڑے بڑے شکلیں بھی نا اس کو پسند ہی نہیں، کون کیا چیز ہے۔ نہ اس کی شان کے مطابق ہمارے پاس تہجد ہے، نہ عبادت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کی شان ہے۔ جس کے سامنے رسول اللہ کے سجدے ہوں، ہم کیا چیز ہے بتائیں، جس کے سامنے سرکار کے سجدے ہوں، سبحان اللہ، جس کے سامنے صحابہ کے سجدے ہوں، سبحان اللہ، جن کے سامنے امام حسین کی گردن ہو، ہم کیا کہیں کہ یہ ہمارے وظیفے ہیں اللہ ہم لے کر آئے؟ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے ریاکاری والے سجدے یہ ہم دکھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات تو پھر فضل کی ہے نا، بات تو رحمت کی، فضل کی۔ تو ہم بھی در بجاتے رہیں، کھٹکھٹاتے رہیں، ہم بھی اپنے حساب سے لگے رہیں۔ تو لہٰذا اپنے اندر اس چیز کو ہم پیدا کریں کہ اللہ سے معافی مانگیں۔ میں آپ کو پچھلے مہینوں سے کی بات عرض کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، گنہگار ہے نا، توبہ کریں، اپنی بات ادھر ادھر کسی چکروں میں نہ پڑیں، کسی کو دکھ نہ دیں، تکلیف نہ دیں، اپنا لگے رہیں، تلاش کریں کہ کون ایسا ہے جس کی تلاش سے آپ کو اللہ مل جائے۔ آپ اوپر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین میں تلاش کر۔ کوئی دکھ سے بھرا ہوا، درد سے بھرا ہوا اگر تجھے نظر آ جائے، بس سمجھ میں وہیں بستا ہوں، ہاں، سبحان اللہ، وہیں پہ نظر آؤں گا تجھے، وہیں پہ بستا ہوں، وہیں سے مجھے پالے، اس کی دعا لے لے۔ دعائیں آپ کو نہیں پتہ اللہ کے ہاں ٹوٹے دلوں کی قبول ہوتی ہیں۔ بہت ٹوٹے ہوئے لوگ پڑے ہوئے دنیا میں، ہمارے ہاں تو ایک ہمارے ہاں سامنے امیج بنے نا، یہی حضرت صاحب ہے جس کا پورا یہ نوالا ہے جو ان لوا، بے شک وہ معزز معتبر ہیں، لیکن ہر انسان کی عزت کرنی ہے۔ ہماری نفرت کس چیز کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انسانوں سے محبت، انسان سے جو تعلق ہے، ایک کافر بھی ہے نا، اس کا بھی احترام دل میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کافر بھی ہے، اس کا اسلام سے دور ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ لیکن ایک بندہ جو میں آپ پہلے ایک فرق کر چکا ہوں، جو اللہ کے نافرمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، ختم نبوت کا گستاخ ہے، صحابہ اہل بیت، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے بغض اور نفرت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھنا، ابتدا اور انتہا بات ہے۔ اس کے بعد نارمل آپ کو جو بھی ملتے ہیں مسلمان کفار، آپ اس کے ساتھ اپنے اخلاق والا رویہ رکھیں، آپ کو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اور ڈائریکٹ کوئی آپ کو اتفاقاً مل جائے کہیں اس ٹائپ کے بھی لوگ، تو آپ اپنا سسٹم ویسے نارمل چلتے رہیں۔ لیکن جو نفرت رب کی طرف سے ملی ہوئی ہے نا، وہ نفرت آپ کو صحابہ کے دلوں میں سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ صحابہ حضور کے معاملے میں اگلا اسٹیپ ہی نہیں دیکھتے تھے کون ہے، نہیں ہے، پھر ہم ادھر آگے انسانیت کا درس خود نہ شروع کر دیں کہ نہیں انسان ہے، نہیں ہے۔ بالکل کامل فرق جو ہوتا ہے نا، الحب للہ والبغض، یہ بالکل اس کا عین مصداق صحابہ ملیں گے بس، اور اسی کو ہم نے لانا، یہی اصل ایمان ہے، اور اصل یہی اللہ کی رضا کا، اور مومن کی بھی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، یہ فرق، جو اس فرق کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں۔ کسی کی بھی دعا لیا کریں، وہ آپ کو نہیں پتہ کون کیا ہے۔ ایک بھوکے کو بھی کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، سمجھ رہے بات؟ بھوکا انسان مل جائے نا، ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے بڑا صدقہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جسے غوث اعظم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم، غوث اعظم، یہ ولایت کے اندر ایک اصطلاح، ایک لقب ہے، غوث، قطب، ابدال، تو سارے اولیاء کے اوپر کون ہے؟ غوث ہے، منصب ولایت پہ۔ ایک نے ایک سوال کیا نا، یہ غوث کا لفظ، یہ اصطلاحاً ہے، سمجھے؟ ایک
جیسے فاروق اعظم کے تھے سب سے بڑا انصاف کرنے والا، یہ لقب تو حضرت عمر بن خطاب گئے، تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ ٹائٹل ہو تو حضور کی ذات ہے؟ نہیں، یہ حضور کے بعد جو حضور کی برکت سے جو اللہ پاک نے ان کی امت کو مقام اور منصب دیے نا، اس کی منتہا پہ جو لوگ بیٹھے، یہ ان کے فاروق اعظم جو سب سے بڑا عادل ہے، وہ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ، اس کے بعد بہت سارے آئیں گے قیامت تک، لیکن سب سے اوپر یہ ہے۔ اسی طرح غوثوں میں سب سے اوپر ہے، بہت بڑے ولی ہیں، سادات حضور کی آل میں سے حسنی حسینی سید ہیں، بہت بڑے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی نا کہ اے اللہ تو مجھ پہ ظاہر کر، اور اعمال کا جو تیرا نظام ہے انسانیت کے، وہ مجھ پہ ظاہر کر کے میں تلاش کروں کہ سب سے زیادہ تو کس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے اللہ نے روحانیت کی دنیا کی بات حال میں یعنی کہ کشف میں مجھے دکھایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند مخلوق کو کھانا کھلانے، اس کے بندوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے۔ یہ وہ فرما رہے کہ میں نے جب دیکھا نا اعمال کا جو دفتر کھنگالا اس میں سے، تو سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے بندوں کو کھلانا۔ کہاں بھاگ رہے دو گئے تلاش کر؟ تو فرمانے لگے کہ کاش کہ اللہ مجھے توفیق دیتا میں ساری مخلوق کی دعوت کرتا۔ یہ رب کے راز ہیں۔ تو ہم اپنے حساب سے لگے رہیں، ہر کسی کو اپنے حساب سے اپنے تک لے کر آتے ہیں۔ خلاصہ یہ ساری باتیں سمجھے؟ ہاں، لگے رہیں، جو اس کے حکم ہے اس پہ چلتے رہیں، جس سے منع کیا اس سے بچتے رہیں، اور بس کسی اپنی ذات سے ہٹ کے کسی سے پنگے نہ لیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں کی غیبت کریں، فلاں کا دل کیا ضرورت ہے؟ خاموش، مزہ ہے زندگی کا۔ جو لوگ جو وقار ہے نا، جو ایک بات ہے نا انسانی ایک وقار، جو انسانی ایک مزاج ہے اللہ نے رکھا ہے، اس میں یہ چیز ہے، کسی کو کچھ نہیں، خاموش۔ ہزاروں چیزیں سمندر بنایا ہوا دل کو، یا سمندر میں کچھ بھی ڈالو نا غائب، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سمندر ہے نا۔ اپنے دل کو سمندر بنائے، اس میں غصت پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہو کسی سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں۔ دنیا کا پارٹ ہے، یہ حصہ ہے۔ آپ کو یہ آؤٹ پٹ ملے گا آپ کے اچھے کرنے کے بعد بھی، اور BCO معاملہ آپ کو سامنے سے غلط رویے آئیں گے۔ تبھی تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہو، مطلب آپ سے اگر ہر چیز آپ کی چاہت کے مطابق ہو، آپ بولے یہ بندہ مجھ سے میری چاہت کے مطابق بات کرے، یہ تو جنت میں ممکن ہے۔ جنت پہ کوئی اس طرح کی نہیں، دنیا میں ہوگا تو صبر کہاں کرنا ہے؟ پھر انہی چیزوں پہ تو کرنا ہے، انہی رویوں پہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ ہم سب کو ان کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ زندگی کے ساتھ جوڑ لیں توبہ کو اور درود پاک کو، سمجھ رہے؟ یہ رس اور پورا آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں۔ ابھی کسی کو بتائیں کہ اللہ مل، ایک لمحے میں جب اللہ کسی عمل سے مل رہا ہے نا، تو میں کہتا ہوں اس سے طاقتور کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ طاقت سب سے بڑا اسم اعظم توبہ ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ پورا رب جو کائنات کا وہ ہمیں مل رہا ہے، ایک توبہ سے سیکنڈ ہوگی۔ تو اللہ سے ہر وقت معافی مانگیں، سمجھے؟ توبہ کرتے رہیں، اور دل جب صاف ہو جائے تو سرکار کے اوپر درود و سلام کے ہدیے بیچتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضور پہ بھی درود و سلام ہو، ان کی آل پر بھی سلام ہو، ان کے اصحاب پہ بھی سلام ہو۔ تو جب آپ اتنا سلام بھیجیں گے تو رپلائی آئے گا انشاءاللہ۔ وہاں کا رپلائی ایسے نہیں ہوتا ہے، پھر وہ ان کے رپلائی الگ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ تم بھیجو رپلائی میں دوں گا، سبحان اللہ۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے، تم درود بھیجو رحمت میں بھیجوں گا، 10 رحمت، پھر بھیجو پھر 10۔ اگر 10 دفعہ درود بھیجے کتنے ہوگے؟ 100 دفعہ پڑھ لیا کتنے ہوگے؟ 1000۔ تو اللہ کی تو ایک رحمت بھی بہت ہے، تو خزانے تو یہاں چھپے پڑے ہوئے، تو لگے رہے۔ یہ ساری جو چیزیں کنیکٹ ہوں گی نا ہمارے روح اور باڈی کے ساتھ اور ہمارے مزاج کے ساتھ، اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، وہ بھی زیادہ نہیں، 1 مہینہ بھی محنت کرے نا پورا سسٹم تبدیل ہو جائے گا آپ کے۔ جو جتنے بھی ٹیڑھے میڑھے معاملات ہیں نا اندر، یقین کے لے کے دل کی خرابیاں، وسوسے، یہ سارا نظام چینج کرنا ضروری ہے پہلے۔ تو اس کے لیے آپ کو ہائی ڈوز لینی پڑے گی، مستقل صحبت، مستقل اعمال، مستقل مجاہدہ، یہ 4-5 ایسے چیزیں جو عمل ہے، جو سسٹم ہے، جو آپ نے اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے ہیں کہ بھائی میں نے اب یہ عمل کرنا ہے، بالکل نظام الاوقات کے حساب سے، اس کے اوپر سے ہلنا نہیں ہے۔ دوسرا یہ مجاہدہ میں نے رکھنا ہے، کیا ہے کہ ہر بری صحبت کو چھوڑنا ہے، مجاہدہ چاہے دل لاکھ زور دے میں نے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔
یہ مہینے تک پورا سسٹم ہمارے اندر سے چینج ہو جائے گا. پھر جب ہم یہ اعمال کریں گے نا تو اس کے اثرات ہم پر ظاہر ہوں گے انشاءاللہ. جو ہم پہ ظاہر نہیں ہو رہے نا، ہم کر رہے ہیں بول رہے ہیں باتیں تو ہم اتنی سنتے ہیں کہ فلاں عمل سے ایسی برکت ہے، ایسی یہ برکت ہمیں کیوں نہیں مل رہی. تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ابھی دنیا کوئی بڑا بندہ بول لے تعلق کے لیے تو ہم اڑ کے جائیں، اور رب کی طرف سے روزانہ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے بار بار. تو اس کا مطلب بہت بڑا فرق آیا ہوا ہے نا ہمارے اندر اللہ کو لے کے. انڈائریکٹلی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے اگر سمجھیں. مطلب ابھی آپ سب سے ہم سے پوچھے، میں اس میں خود بھی ہوں، تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. دنیا دارالاسباب ہے لیکن رزق کون دیتا ہے؟ لیکن آپ بتائیں کہ یہ جو اللہ رزق دیتا ہے، اس بات کا ہماری زندگی میں کوئی دور دور تک بھی نظر آ رہا ہے؟ کوئی دور تک بھی، کہیں دور کنارے میں بھی نظر آ رہا ہے؟ یہ خالی کھانے کے بعد الحمدللہ شکر الحمدللہ، یہ شکر نہیں کہلاتا. یہ سارے لفظ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ شکر یہ ہے قناعت، اصل قناعت پسندی وہ شکر ہے. پریکٹیکلی جو شکر ہے وہ ادا کرنا ہے. جو بالکل آپ کی باڈی سے چیز گزرے نا وہ اصل چیز ہے. ایک اللہ زبان سے نکلنا، ایک اللہ رج بس کے اندر فرق ہے بہت. تو بہت بڑا فرق ہے، ہمارے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے، دل اور زبان میں تضاد ہے. اندر کچھ اور دنیا ہے، زبان پہ یہ صرف ایمان ہے نا، میرا مسلمان ہے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے کائنات اللہ کی زمین. تو اب یہ پورا ایک سسٹم ہے نا اندر کا جو سافٹ ویئر ہے، یہ پورا چینج ہوگا. یہ میں سمجھا پلٹے گا نا، غلط نکلے گا صحیح داخل ہوگا. تو اس کے لیے ایک ڈیوریشن ہے، 1 مہینے 40 دن محنت کریں. بس تھام باندھ دے اپنے آپ کو کہ میں نے جو اتنے گند ہے نا جو آج تک اندر بھری پڑی ہے یہ نکالنی ہے. تو اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا نا جو پرہیز کرنا ضروری ہے، نہیں تو موت تک ایسے ہی چلتے رہیں گے. پھر وہ لک ہے، وہ دنیا میں سمجھے کوئی 2-4 گوڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ڈائریکٹ معاملات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، کوئی ان کی ایک ادا پسند آتی ہے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا چلتے پھرتے، اور رحمت کے معاملے ہو جاتے ہیں وہ جذب کر جاتے ہیں اپنی طرف. لیکن جو سنت ہے نا رب کی وہ فالو کرنی ہے. جو طریقہ صحابہ نے اپنایا وہ سب سے اونچا طریقہ ہے کہ سیدھا سیدھا ہم نے چلنا ہے. یہ شیطان کا جو اہل تصوف ہوتے ہیں ان پہ شیطان کا بڑا وار ہوتا ہے کہ نہیں ٹھہراؤ کرو، ابھی رک جاؤ، کوئی آسمانی بجلی آئے گی، کرنٹ آئے گا جس سے تم ایک دم قطب غوث بن کے سامنے ظاہر ہوگے. ایسے پھر یہ تاریخ میں دنیا، لیکن اسرائیل علیہ السلام لازمی آئیں گے. قطب غوث بننے والا نظام آئے نہیں، جب آئیں گے تب سمجھ آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو لہٰذا کوشش کریں زندگی میں بیک اپ میں ایسا نظام رکھیں، ایسی دعائیں لے لیں کہ اڑ پڑیں، کچھ کریں، ہمت. سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں 1000 روپے بھی اگر ہم نے کمانے ہو تو کیا کرنا پڑے گی؟ محنت، پریکٹیکل نکلنا ہے، جانا ہے، کوئی نہ کوئی کام کو لینا ہے، اس کو کر کے پھر آخر میں اس کے میں 1000 روپے. یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے مل رہی ہیں. تو اس کے لیے بھی محنت ہے، لیکن بہت، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت شارٹ کٹ محنت ہے. صرف زور نفس پہ آئے گا اور کوئی نہیں. کوئی آپ دیکھیں نا، آپ نے کوئی فزیکلی طور پہ بلاک نہیں اٹھانے، کوئی ریتی بجری کا کام نہیں کرنے کہ بولے بھائی پسینے گے. اے سی میں بھی بیٹھے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھنڈی ہوا میں جا کے بیٹھ جائے، سمندر کے کنارے میں اکیلے بیٹھ جائیں، لیکن غلط صحبت کو چھوڑ دیں. میری بات کو یاد رہے. یعنی کہ کوئی ایسا بڑا مجاہدہ نہیں کہ جو آپ نے، یہ دل کا مجاہدہ، زور دینا ہے. صرف ایک ہی حل ہے کہ ہر بری صحبت کو چھوڑیں. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں اس کا حل نہیں ہے، کوئی حل ہے ہی نہیں. آپ بری صحبت چھوڑ لیں بس، اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کر رہے ہیں نا، کبھی بیان میں آ گئے، تھوڑا بہت اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر آپ بولیں گے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ ہر جگہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے. آپ کی کیفیات کے اندر اللہ نظر آنے لگے، آپ کی ہر چیز تبدیل ہو جائے گی. لیکن جب تک بری صحبت ساتھ رہے گی، چاہے وہ فزیکلی صحبت ہو یا ڈیجیٹل، چاہے وہ آپ جا کے مل رہے ہو یا موبائلوں کے ذریعے ہو، دونوں سائیڈ ایفیکٹ یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے مقصود سے آپ کو دور کرتی جا رہی ہیں. اس سے پرہیز کریں. یہی بات آج بھی ہے، یہی بات 100 سال بعد بھی ہے. سمجھیں بات کو؟ انسان ہے، انسانوں کی طرح جو چلنے کا طریقہ یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے جو ساتھ ہمارے پاس جو پاور ہے، جو ساتھ انجن ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا نا، جو رب کی یاد ہے، یہ تھوڑا سا تعاون ہے ہمارے ساتھ. ایک صحبت، جب کسی صحبت میں آتے ہیں ہمارا رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، سگنل آن ہو جاتے ہیں، اندر کے جو سینسر سارے جو روحانی بند ہوئے وہ آن ہو جاتے ہیں، توبہ کے کیفیات کھل جاتی ہیں، رب کو پانے کی جستجو طلب ابھر پڑتی ہے. تو یہ جتنے بھی بند ہوئے تھے جو سینسر آن ہو گئے، سیدھا آسمانوں سے سگنل آنا شروع ہو گئے. یہ غلطیاں ہم میں تھیں، احساسات
تو یہ ایک نشان، تو یہ آن ہوا ہے تو اس کے اوپر چلنا ہے نا اب آگے۔ دوسرا اللہ کا ذکر، فوراً ذکر کے اوپر دائمی طریقے سے دن میں 50 بار کرے، لیکن مستقل استقامت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا۔ ابھی سب کو عمومی اجازت دیتا ہوں 1100 بار روزانہ کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں 1100، مرد خواتین، اس تصور سے 1100 بار۔ اور بری صحبت، میرا یہ پرہیز لازم، ہر صحبت کو چھوڑ دیں، جہاں غیبت ہے جہاں فضول ہے وہ چھوڑ دیں آپ بس۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ جب تنہا ہے بیٹھ جائیں اللہ کے گھر پہ، نہیں بیٹھتے سمندر کے کنارے جا کے بیٹھ جائیں، کسی اور جگہ بیٹھ جائیں، اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں سکون سے انسانوں کی طرح، اس سے اچھی کون سی جگہ ہے؟ ٹھیک ہے بات سمجھ، لیکن بیٹھ جائیں، باہر بھی ہیں تو تنہا ہے۔ پتہ ہے نا یار، یہ صحبت سے میں جو آج کل لگا پڑا ہوں یہ ضائع ہوگا، لیک ہوگا معاملہ، اعمال ضائع ہو، چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو نور ہے نا وہ صرف جمع ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ توبہ دن میں 100 بار کریں، استغفار توبہ اپنے لفظ میں اردو میں کہ اللہ بخش دے، بس میں نہیں تجھے ناراض کرتا، بخش، گناہگار بندہ ہوں، بخش، معافی مانگتے رہیں۔ 40 دن 1 مہینہ آپ یہ کریں اور یہ کلمہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہاں اندر نا دل میں خود محسوس ہونے لگے گا کہ واقعی جو آج تک سنتے آئے وہ تو بات ہی ساری ابھی پتہ چلی ہے، اندر ایک الگ ہی ٹھنڈ آ جائے گی، سکون، اللہ کی محبت میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے جب رب یاد آئے گا۔ ایسا دل اللہ، وہ خدا کے جو لذت اللہ کے ساتھ ہے نا وہ کہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، دنیا میں دیکھ چکے ہیں اس چیز کو۔ اللہ آپ کو ہر چیز دے گا جو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑی ہے، یہ بات یاد رکھنا، ہر چیز دے گا انشاءاللہ، بس توبہ کرتے رہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔